अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट साहिबाज। वेलकम टू माय चैनल हैंग आउट विद साहिबाज। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करते रहें। आपकी मोटिवेशन भी बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि इसी से ही फिर दोबारा वीडियो बनती है। तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का करम है कि उसने एक और नए दिन से नवाजा। और ये सबसे बड़ा ख़ास करम होता है कि वो आपको अपने साथ जोड़ ले। जब आपका रिश्ता अल्लाह से जुड़ता है तो फिर बाकी सारे रिश्ते पीछे जुड़ रह जाते हैं। फिर आपको ऐसा लगता है कि आपने सब कुछ पा लिया। अगर आपकी अल्लाह से दोस्ती है तो आपने सब कुछ पा लिया है। और आजकल वैसे भी एक चीज़ हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, डिप्रेशन, एंजाइटी। हर दूसरा बंदा इस चीज़ का शिकार है। और वो क्यों है? इसीलिए है ना कि अल्लाह से ज़्यादा हमने दुनिया के असबाब पर भरोसा कर रखा है। जब हम दुनिया के असबाब पे भरोसा करते हैं, माँ बाप पे, शौहर पे, बच्चों पे और अपने दोस्तों के ऊपर, अपने पैसे के ऊपर, अपनी शान व शौकत के ऊपर, तो फिर जब हमें एक ज़र्ब लगती है तो हमें पता चलता है कि ये सब तो फ़ानी था, आर्जी था ये सब। तो इसीलिए फिर हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। फिर हमें इंसान को महसूस होता है कि मैं बहुत अफ़सुर्दा हूँ, मैं गमज़दा हूँ, मैं तन्हा हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है। और हमने जिनसे उम्मीदें लगाई होती हैं वो लोग भी आहिस्ता आहिस्ता बैकअप होना शुरू हो जाते हैं। कोई आपका उस वक्त, क्योंकि एक स्पेसिफ़िक टाइम तक एक बंदा आपका साथ देगा, 2 महीने, 8 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, उसके बाद हर बंदा नॉर्मल हो जाएगा कि यार ये तो बंदा बस अब अपने गम में चला गया, अब ये 24 घंटे इसके साथ हम नहीं रह सकते। कोई भी आपके साथ मुस्तकिल नहीं रहता आपकी परेशानी में। हाँ, जब आपके पास खुशी होती है ना, तब सब आपके साथ रहते हैं। लेकिन जब आपके पास गम आता है ना, तो फिर सारे आहिस्ता आहिस्ता भाग जाते हैं। वो सारे दोस्त, वो सारे रिश्ते जिनके साथ आपने उम्मीदें लगाई होती हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे जब आप इस फेज़ में होते हैं ना, फिर अल्लाह ताला आपसे हम कलाम होते हैं। मैं कल भी एक बयान सुन रही थी, उसमें डॉक्टर वासिफ़ जो हैं वो कह रहे थे यही बात, डॉक्टर वसीम सॉरी, कि जो है ना, गम में जब आप होते हैं ना तो फिर अल्लाह ताला आपसे पूछते हैं कि अब बता, तेरे और मेरे बाद कौन है यहाँ। कि अल्लाह ताला आपको तन्हा करते हैं, आपको बताते हैं कि कोई भी तेरा नहीं है। और इसी चीज़ से आप सीख कर फिर आगे निकलते हैं। गम आता ही आपको सिखाने के लिए। खुशी में आप क्या सीखते हैं? खुशी में इंसान कभी कुछ भी नहीं सीखता। उसमें सिर्फ वो ये देखता है कि सब लोग उसके साथ हैं। लेकिन गम जब आता है ना तो वो सब कुछ सिखाता है। तो डॉक्टर इसरार का भी एक इस तरह का बयान है ना, कि वो जब कहते हैं कि कुछ आजमाइशें जो हमें आसानी वाली होती है, हमें लगता है कि ये हमारे लिए जो है ना आजमाइशें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, सुकून है ना उसमें, उसमें खुशी है। लेकिन अगर हम पे कड़ी आजमाइश आ जाए तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। जबकि असल में आजमाइश जो है वो खुशी वाली थी आपके लिए, जिसमें आपने खुशियाँ मना रहे थे, आपको पता ही नहीं चल रहा था। उसमें तो आप नुकसान कर रहे थे, कि अल्लाह से दूर हो रहे थे। लेकिन जब आप पर गम आया, सब ने आपको छोड़ दिया, तो आपको रियलाइज़ हुआ कि आपकी ये आजमाइश उस आजमाइश से, सुकून वाली से, राहत वाली से ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि इसमें अल्लाह ताला आपको इतना सिखाते हैं, इतना बताते हैं कि आप ना, नमाज ना पढ़ने वाला बंदा नमाज पे आ जाता है, नमाज से फिर आहिस्ता आहिस्ता वो तहज्जुद पे आ जाता है, और जो बंदा तहज्जुद पर आ जाता है वो इश्क के मकाम पर रब के साथ आ जाता है। और मैं इसको एक पर्सनली एक्सपीरियंस लेकर चलती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि वाकई ज़िंदगी इसी मरहले का नाम है। जब आप तहज्जुद तक पहुँचते हैं ना और अपने रब से मांगते हैं, अपने रब से कनेक्टेड हो जाते हैं, तो फिर सारी चीज़ें दूर रह जाती हैं। फिर किसी तरह का गम आपको गम नहीं लगता। वो बड़े से बड़ा लॉस भी फिर आप अपने रब की रज़ा में राज़ी हो जाते हैं। और एक इंसान का ये भी बड़ा मसला है कि वो हमेशा चाहता है कि अल्लाह उसकी मर्ज़ी के मुताबिक सब कुछ करे। और जब उसकी मर्ज़ी से नहीं हो रहा होता तो ये भी उसके लिए एक डिप्रेशन का फेज़ बन जाता है। अब जैसे मैं चाहती थी कि मेरे वालिद कभी मुझे छोड़ के ना जाते, और वही मेरा जो है ना मेरे लिए गम बन गया। और वो मुझे उसने अंदर से तोड़ दिया इस चीज़ ने, कि मेरे वालिद चले गए, इतनी जल्दी चले गए, मेरे अब्बू इतनी अचानक चले गए। क्योंकि ईमान की कमज़ोरी थी ना, कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे वालिद भी इस दुनिया से जा सकते हैं। लेकिन उनके जाने ने, अब मुझे समझ आती है, मैं जैसे अपने रब के साथ कनेक्टेड थी पहले, अब उससे 100 गुना ज़्यादा हो गई हूँ।
پہلے صرف یہ تھا کہ فرض نماز پڑھتے تھے ہم، لیکن جب میں میرے والد اس دنیا سے چلے گئے اور میں نے اس فیز کو ڈپریشن میں گزارا، اس میں انزائٹی تھی، اس میں پینک اٹیک تھا، تو اس میں مجھے آ کر سمجھ آیا کہ یہ سب کچھ عارضی ہے۔ پھر مجھے وہی بات سمجھ میں آئی کہ واقعی اللہ آپ کو تنہا کرتا ہے، سب لوگوں سے الگ کرتا ہے، اسپیشلی الگ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو، کہ وہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے قریب لانا چاہتے ہیں۔ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ بندے یہ سب کچھ عارضی ہے، اور جو چیز مستقل ہے وہ میری ذات ہے۔ تو جب پھر ہم اس مستقل ذات سے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے کنیکٹ ہوتے ہیں، تو ہمیں اپنی زندگی کا مقصد سمجھ آنا شروع ہوتا ہے۔ پھر آپ کو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ انر پیس دینا شروع کرتے ہیں، پھر آپ کو غم نہیں لگتا، پھر آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو مشکلات زندگی میں آ رہی ہیں یہ آپ کے فائدے کے لیے آ رہی ہیں، یہ آپ کو سکھانے کے لیے آ رہی ہیں، کیونکہ کسی انسان کی حیثیت نہیں ہے وہ اللہ کی مرضی کے بنا آپ کی مدد آ کے کرے۔ کوئی بھی انسان آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا، ہیلپ آپ کی اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ آپ چاہیں تو وہ کسی بھی طریقے سے کروا سکتے ہیں، کسی انسان کے ذریعے سے، کسی ایسے حادثے کے ذریعے سے جس سے آپ اللہ کے قریب ہو سکیں۔ تو اپنے رشتے کو اللہ کے ساتھ مضبوط کریں، اپنے ایمان کو، قرآن کو تفسیر کے ساتھ پڑھنا شروع کریں۔ جب آپ قرآن کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا شروع کریں گے تو ہر چیز آپ پر کھلنی شروع ہو جائے گی۔ زندگی اس کی حقیقت، موت اس کی حقیقت، اس درمیان میں آنے والے ہر مسئلے کا حل، ہر پریشانی کا حل اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دے دیا ہے۔ ہمیں دوسروں کے پاس جا کر رونے سے، دھونے سے، ان کو یہ باتیں بتانے سے میرے ساتھ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کچھ نہیں ہوتا۔ آپ اپنی کونسلنگ خود کریں۔ اگر میں اپنے اوپر فوکس نہ کرتی، اگر میں میڈیکیشنز پر ہی رہ جاتی کہ میں میڈیسن کھاتی رہتی، سوتی رہتی اور میں اپنے آپ کو اس چیز سے باہر نکالنے کی جدوجہد نہ کرتی، تو پھر آج شاید میں یہاں نہ بیٹھی ہوتی۔ میں نے اپنے اوپر خود ورک کیا، میں نے میڈیسن نہیں یوز کی، میں نے اپنا مائنڈ بنانا شروع کیا آہستہ آہستہ کہ میرا گھر ہے، میرے بچے ہیں۔ یہ بھی کس کی طرف سے تھا؟ یہ مثبت سوچ بھی اللہ کی طرف سے آنی شروع ہوئی جب میں نے اللہ سے مدد مانگنی شروع کی، جب میں نے دیکھنا شروع کیا کہ میرے بچے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، میرا گھر ڈسٹرب ہو رہا ہے، تو میں نے اللہ سے مدد مانگنی شروع کی۔ اور جب آپ اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا، ہمیشہ اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اور ہر آتے دن کے ساتھ میں نے اس کے اندر اس چیز کو لے کے میں نے اپنے اندر ایک اعتماد محسوس کیا کہ میں جو مانگ رہی ہوں مجھے تو وہ میرا رب دے رہا ہے، تو پھر میں کیوں نہ اس سے ذوق و شوق سے مانگوں۔ میں نے اپنے آپ میں وہ ساری کمیاں مجھے جو لگتی تھیں نا کہ ہیں، ان کو کوشش کی کہ ان کو دور کیا جائے۔ جہاں جہاں میں کمزور پڑ رہی تھی وہاں میں نے اپنے لیے خود اپنے آپ اللہ سے مدد مانگ کے اپنے آپ پر ورک کرنا شروع کیا، اپنے آپ کو بتانا شروع کیا کہ یہ زندگی کی حقیقت ہے۔ آج میرے والد گئے ہیں، کل کو باقی بھی جائیں گے، میں نے بھی جانا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ زندگی میں آپ کی اولاد آپ سے پہلے چلی جاتی ہے، آپ بڑے ہوتے ہیں، آپ کے چھوٹے بہن بھائی پہلے چلے جاتے ہیں، تو ہر حادثے کے لیے خود کو تیار رکھنا چاہیے۔ اگر آپ ذہنی، جذباتی اس طرح کے جب صدموں سے گزرتے ہیں نا تو یہ آپ کو بڑا کچھ سکھاتے ہیں۔ آپ کی ناکامیاں آپ کو ہمیشہ ایک سبق دے کر جاتی ہیں۔ آپ کو اگر کوئی بھی صدمہ پہنچے اس میں آپ سوچیں، اپنے ارد گرد دیکھیں کہ آپ کو وہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کس چیز میں آپ کی کمی آ رہی ہے جہاں وہ آپ کو لے کر آنا چاہتے ہیں۔ آپ کا یقین، آپ کا توکل آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے، اور کوئی چیز بھی نہیں کرتی، صرف آپ کا توکل آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کتنا ہمت والا ہے، کتنا حوصلے والا ہے، کیونکہ جب ہم دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر اللہ نے آزمائش شرط رکھی ہوئی ہے، اور انسانی محبت میں بھی تو آزمائشیں آتی ہیں نا۔ جب ہم کسی انسان سے محبت کرتے ہیں، اولاد سے، اپنے شوہر سے، اپنے ماں باپ، تو یہ شرائط ہیں جو پوری ہوتی ہیں۔ اللہ بھی انسان کو بتاتا ہے، آزماتا ہے، اور اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہر آزمائش کے ساتھ آسانی ہے، ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو ان چیزوں کے اوپر اگر ہمارا یقین ہے تو پھر تو ہمیں ڈپریشن جیسی چیزوں میں جانا نہیں چاہیے۔ اپنی بھی، اپنے بچوں کی بھی ٹریننگ آج سے ہی اسی طریقے سے کریں
کہ ان کا یقین ہونا چاہیے کہ جو رزق انہیں مل رہا ہے وہ مل کے رہے گا، جو صدمہ ان کے پاس آنا ہے وہ آ کر رہے گا، جو اللہ تعالیٰ نے نصیب میں لکھا ہے وہ آئے گا۔ ہاں، اگر آپ کا اتنا رشتہ مضبوط ہے، آپ دعائیں اتنی کرتے ہیں اللہ سے، تو دیکھیں آپ کی آزمائش اللہ تعالیٰ خود بخود ٹال دے گا، اس کے اندر کیسے نرمی آنی شروع ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اتنا ہی آزماتا ہے جتنی ان میں سکت اور طاقت ہوتی ہے۔ یہ چیزیں انسان ہر آنے والے دن کے ساتھ سیکھتا چلا جاتا ہے۔ جب جس تن لگتی ہے وہی تن جانتا ہے۔ میں نے اس چیز سے میں گزری ہوں، مجھے آئیڈیا ہے یہ کتنا مشکل فیز ہوتا ہے، لیکن میں نے اس فیز میں اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ نہیں توڑا، میں نے اللہ کے ساتھ اپنے اس رشتے کو مضبوط کیا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایک وسیلہ بنا دیا کہ میں نے ایک کلاس جوائن کی ہوئی تھی قرآن اور تفسیر کی، تو وہاں سے میرے لیے اتنی موٹیویشن ہوتی تھی، اتنی دعائیں ہوتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسانیاں پیدا کرنی شروع کر دی، کیونکہ میری نیت بھی تھی نا، میں نے نیت بنانی شروع کر دی، اپنا مائنڈ بنانا شروع کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کی نیتیں دیکھتا ہے، آپ کے ہر عمل میں اللہ تعالیٰ آپ کی نیت دیکھتا ہے۔ آپ کیسے صدقہ کر رہے ہیں، آپ کی کیا نیت ہے، آپ نے خیرات کی ہے اس کی کیا نیت ہے، آپ نے کسی کے ساتھ صلہ رحمی کی ہے اس میں کیا نیت ہے، کسی کے لیے آسانی پیدا کی ہے تو اس کے لیے آپ کی نیت کیا تھی۔ تو نیتیں ہی آپ کو آپ کے مسائل سے آپ کو نکال سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدار کو نہیں دیکھنا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی نیت کو دیکھنا ہے، وہ چاہے چھوٹی سی ہو، تھوڑی سی ایفرٹ ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اسی کے اوپر آپ کو نواز دینا ہے، کیونکہ اس کی تو شان ہی نوازنا ہے۔ جب ہم اللہ کی کتاب کو پڑھیں گے، اللہ کے نبی کی سنت کو اپنائیں گے، تو دیکھیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کب ڈپریشن اور انزائٹی سے نکلیں گے، کیونکہ مومن کے پاس تو ایمان کی طاقت ہے، اور جس کے پاس ایمان کی طاقت ہوتی ہے اس کو ڈپریشن جیسی بیماریاں اس کے لیے بنی ہی نہیں ہیں۔ اس کو کس چیز کی انزائٹی، اس کو کس چیز کا ڈپریشن، اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانیاں پیدا کی ہوئی ہیں۔ اسی لیے میں کہتی ہوں مسنون دعاؤں کا آپ ضرور اہتمام کیا کریں، ان میں بہت ساری دعائیں ایسی ہیں جو کہ غم، فکر، فاقہ ان چیزوں سے بچاتی ہیں، آپ کو ان چیزوں سے نکالتی ہیں۔ نماز دل کا، آنکھوں کا سکون ہے، ٹھنڈک ہے، اس کو کسی طور مت چھوڑیں۔ یہ دنیا میں تو جو آپ کو فائدہ دے رہی ہے، جو آخرت میں اس کا آپ کو فائدہ ملنے والا ہے، وہ اس کا کوئی لیول ہی نہیں ہے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا، اس وقت آپ کے اندر جو تکلیف ہوتی ہے، اور اگر آپ کو محسوس ہو رہی ہو اور آپ اس وقت رو لیں، اللہ کے سامنے رو لیں، پلیز دنیا کے سامنے مت رہیں، کوشش کریں کہ اللہ کے سامنے روئیں، جہاں رونے کا فائدہ ہے، جہاں سے بہترین آپ کے لیے اصلاح عمل آئے گا، تو بہتر ہے آپ وہاں روئیں۔ جب آپ اللہ کے سامنے رو لیتے ہیں نا، پھر آپ کو دنیا کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر آپ کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے ایسے راستے نکالتے ہیں اور ایسے ایسے لوگوں کو لے کر آتے ہیں آپ کے سامنے کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں۔ وہ لوگ آپ کی مدد کے لیے آتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں یہ باتیں ڈالتے ہیں کہ میرے فلاں بندے کی جا کر مدد کرو۔ آپ خود سے کسی بندے کے پاس چل کر مت جائیں، اپنی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ سے کہنا شروع کر دیں کہ اللہ میں تیرے ہر کیے ہوئے میرے حق میں فیصلے پر راضی۔ جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ اللہ میں آپ کے ہر فیصلے پر راضی، تو ڈپریشن آپ کی زندگی سے ایسے جاتا ہے جیسے کبھی تھا ہی نہیں، ایسے بالکل ایسے جاتا ہے۔ میں تو اس چیز کی اب ایک سمجھے وکٹم ہوں، میں نے یہ سب میرے اوپر سے یہ سارا پروسیس گزرا ہے، تو میں اس کو بتا سکتی ہوں کہ یہ کس طریقے سے آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہیں یہ چیزیں۔ جب میں نے آہستہ آہستہ یہ بات کہنی شروع کر دی کہ یا اللہ میں تیرے اس فیصلے پر راضی، پہلے میں صرف زبان سے کہتی تھی، کہتے کہتے وہ میرے دل میں آنی شروع ہو گئی اور میرا مائنڈ بننا شروع ہو گیا۔ آج بھی مجھے میرے والد ویسے ہی یاد آتے ہیں، ہر ایک لمحے پہ یاد آتے ہیں، میں کچھ کھانے کے لیے بناؤں، کچھ ایسا خرید کر آؤں، کوئی موسم کا پھل آ جائے، ہر بات میں کوئی بھی مسئلہ زندگی میں آ جائے تو مجھے وہ یاد آتے ہیں کہ اگر وہ ہوتے تو وہ یہاں پر کیا فیصلہ لیتے، وہ مجھے کیا سجیشنز دیتے، مجھے وہ ہر لمحہ یاد آتے ہیں۔ لیکن اب میں ان کے لیے روتی نہیں ہوں، اب میں ان کے لیے دعائیں کرتی ہوں۔ جب میں قرآن پڑھتی ہوں، میں ان نے اپنی نیت بنا لی کہ میرے ہر عمل کا ثواب میرے مرحوم والد کو ملے، میری حیات والدہ کو ملے، دونوں کے لیے دعا کریں، والدین میں سے جو بھی ہیں دونوں کے لیے دعا کریں آپ، چاہے حیات ہیں چاہے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔
تو آپ دیکھیں، آپ جب آپ اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل بھی حل کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی ایک بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی آپ کو اجر دیتے ہیں۔ تو میں نے اپنا ایسے ہی مائنڈ بنانا شروع کیا، یہ کہنا شروع جب کیا نا کہ میں اپنے رب کی رضا میں راضی، کہ وہ جو بھی میرے حق میں کرے گا، اگر میرے شوہر کو کوئی نفع آیا تو میں نے شکر کیا، اگر نقصان آیا تو میں نے صبر کیا، اپنے شوہر کو بھی صبر دیا، اس کو بھی یہی کہا کہ ہمت کریں، حوصلہ کریں۔ اگر ہم ہمت اور حوصلے کے ساتھ چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتے چلے جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ اس نے میرے اوپر توکل کیا ہے، حلال رزق کے لیے یہ توکل کر کے بیٹھے ہیں، انہوں نے ادھر ادھر سے کوئی غلط کام نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتے ہیں۔ آپ کے ہر عمل میں پھر برکت آنی شروع ہو جاتی ہے۔ صرف آپ کی سوچ کا ساری گیم سوچ کی ہے، سوچ بدلنے کی دیر ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی سوچ بدلیں اور اللہ ہمیں اس سے نہ نوازے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، تو پھر میں وہ گمان کیوں نہ کر لوں جس سے میرا رب راضی ہو جائے گا، جس سے میرے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ تو وہی کام کریں، وہی عمل کریں جس سے آپ کا رب راضی ہے۔ آپ کے ساتھ آپ کے اعمال ہی جانیں، آپ کی نیتیں ہی جانی ہیں۔ تو اپنے رب کے ساتھ، اللہ کے ساتھ دوستی بنائیں جس نے آپ کے لیے ہر چیز میں آسانیاں پیدا کرنی ہیں۔ اگر آپ نے اللہ سے دوستی کی ہوئی ہے تو آپ کے سارے مسائل ایسے چٹکیاں بجاتے حل ہوتے چلے جائیں گے۔ وہ لوگ آپ کی ہیلپ کے لیے آئیں گے جن کے بارے میں آپ سوچتے نہیں ہیں۔ لوگوں سے جب امیدیں لگاتے ہیں تو پھر آپ ٹوٹتے ہیں، پھر آپ کو تکلیف بھی ہوتی ہے، پھر آپ کو پریشانی بھی ہوتی ہے۔ کیونکہ ہم ان سے امیدیں لگاتے ہیں، اور اسی لیے ہی ہم ڈپریشن میں جاتے ہیں۔ کسی سے امید نہ لگائیں، امید صرف اپنے رب سے لگائیں، اپنی سنت محمدی پر عمل کریں، دیکھیں آپ کے مسئلے کیسے حل ہوتے ہیں۔ یہ وہ دعائیں ہیں جن کو میں پڑھتی ہوں ہمیشہ، شادی سے پہلے بھی پڑھتی تھی اور آج تک الحمدللہ پڑھ رہی ہوں۔ تو ان کا معمول بنا لیں، ان کو بالکل مت چھوڑیں۔ یہ آپ کا غم دنیا کا ہو، کوئی بھی طرح کا ہو، یہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، جو وقت آپ کے پاس ہے اس کو بہترین طریقے سے گزاریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے یہ آپ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کیسی گزاری۔ تو اپنے مسائل کو، اپنی چیزوں کو، اپنے غم کے اوپر خود سے اوور کم کرنا شروع کریں، خود سے اس کے اوپر ورک کرنا شروع کریں، اللہ سے اپنے لیے آسانی اور مدد مانگیں، اور نماز کو اپنے اوپر فرض کر لیں، جو اللہ نے فرض کی ہے اس کو اپنے اوپر فرض کر لیں۔ بالکل بھی دین کے معاملے میں اپنے آپ کو لائٹر مت رکھیں، اس کے ساتھ ہی زندگی ہے اور اسی سے ہی آخرت ہے۔ پھر ملیں گے ایک نئے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔